अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान शरीफ अल्लाह ताला की तरफ से बरकतों और रहमतों का ऐसा महीना है कि बंदा जब इस महीने की इज़्ज़त करता है, एहतराम करता है और अल्लाह के हजूर झुक जाता है तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ़ कर देता है। अल्लाह की रहमत इतनी है कि बंदा चाहे तो अल्लाह की कुर्बत इख्तियार करता जाए। इस इस बाबरकत महीने में अल्लाह की रहमतें बरकतें बेबहा हैं कि बंदा उसको बयान ही नहीं कर सकता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने का इंतज़ार फरमाया करते थे और साथ हमें भी तलकीन फरमाई कि ये महीना ऐसा है कि ज़िंदगी में जब नसीब होता है तो अल्लाह ताला उस बंदे पर यूँ समझो कि एक एहसान फरमाता है कि जिस तरह उसकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने ये महीना अता फरमा के उसको एक बहुत बड़ा इनाम दे दिया। इसका दिन हो या रात हो, हर हर लम्हा जो है वो इतना हसीन और इतना मानी खेज़ है। यानी मकसद ये कहने का है ख़जाना ही ख़जाना है। जैसे आप यूँ समझो कि एक एक लम्हा जो है अरबों अरबों खरबों रुपए और खरबों पाउंड और डॉलर से भी बढ़ के है एक एक लम्हा जो है। लेकिन वो लोग कदर करेंगे ना तब। तो कदर की बात है ना, जो कदर करता है वो पा जाता है। बा अदब बा नसीब बेअदब बेनसीब वाली बात है। तो ये तो अल्लाह जिसको अता फरमाए। इसलिए बाज़ लोग जो होते हैं वो महीना जो है जब शुरू होता है तो वो उससे पूरा साल इसकी इसके लिए वो कोशिश करते हैं और फिर इसका इस्तकबाल करते हैं और फिर इसमें अल्लाह ताला की तरफ ऐसा रजू करते हैं जैसे रजू करने का हक है। और फिर अल्लाह ताला के हजूर वो अपने गुनाह भी माफ़ कराते हैं, अल्लाह ताला की कुर्बत भी पाते हैं, अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें उन पर नाजिल होती हैं। उनकी ना सिर्फ ज़िंदगी संवर जाती है बल्कि आकबत भी बेहतर हो जाती है। अल्लाह ताला हमें भी ये तौफीक देता है। लेकिन अगर हम इसमें कोशिश करें, अल्लाह ताला हमें कोशिश करने वाला बनाए, आमीन। तरावी नमाज के बारे में जो हम कहते हैं कि ये पढ़ी जाती है, इसमें इख्तलाफ पैदा किया जाता है कि जी वो हम जी 8 तरावी पढ़ेंगे, दूसरे कहते हैं हम जी 20 पढ़ेंगे। अब इस तरह से इख्तलाफ पैदा किया हुआ है, जबकि अगर आप इसमें गौर करेंगे कोई इख्तलाफ नहीं है। ये सिर्फ जैसे होता है ना फ्रोई इख्तलाफ, ऐसे कोई बेसिक नहीं है। जैसे होता है ना बुनियाद या फंडामेंटलिस्ट वाली बात नहीं है। ये फ्रोई इख्तलाफ है जो आपस में करके फिरके बना के एक दूसरे को लड़ाने वाली बातें करते हैं। ये गलत तरीका है। इन चीज़ों पर आकर बंदा जब सोचता है ना तो फिर वो जो है वो खुशू खुजू जो इबादत का होता है वो उसको ये दीमक की तरह चाट जाता है। यानी बंदा जो है वो यही सोचता है 8 पढ़ूं 20 पढ़ूं, कौन सा सही है कौन सा नहीं है। वो गिनती में आकर वो अपनी इबादत का खुशू खुजू ही वो ज़ाय कर बैठता है, जबकि ये गिनती वाली बात है ही नहीं। अगर कोई 8 पढ़ता है पढ़ने दें, अगर कोई 20 पढ़ता है पढ़ने दें। तो इसमें कोई वो नहीं है किसी को। लेकिन 20 पर क्योंकि सब ने इत्तफाक कर लिया है। जब मुसलमान क्योंकि शरीयत जो है वो 5 चीज़ों का नाम है। पहला जो है शरीयत का बहुत बड़ा ख़जाना जो है वो कुरान पाक है। फिर सुन्नत व हदीस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तीसरी बात इजमाए उम्मत है। चौथी चीज़ जो है कियास है। पांचवी चीज़ इज्तिहाद है। तो शरीयत इन पर ही इन्हसार करती है। अब जब एक मुसलमानों का इजमाए उम्मत जैसे होता है हो गया है कि 20 रकातें ही पढ़ेंगे तो फिर 20 पढ़ लें। अब ये है कि उसमें नहीं जी हमने तो जी 8 पढ़नी है, वो जी 8 की हमें दलाइल मिलते हैं, कुछ भी नहीं मिलता। किसी जगह बात नहीं मिलती, कुछ भी नहीं है। 8 के बारे में कोई बात नहीं मिलती। 20 के बारे में ये है कि वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में 8 भी पढ़ी जाती थी, 20 ज़्यादा पढ़ी जाती थी। बहुत ज़्यादा लोग जो थे वे 20 पढ़ा करते थे और 20 पर इत्तफाक हो गया था उस वक्त। तो उस वक्त का इत्तफाक इत्तेहाद इज्तिहाद जो था वो चल रहा है और अब उसको चलने दें, उसी के मुताबिक चल अपनी ज़िंदगी बना लें। नहीं जी हमने पढ़नी ही 8 है। अब उसको हम देखते हैं 8 के बारे में हमें कहाँ से सबक मिलता है। वो कहते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो 8 रकात पढ़ा करते थे।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا، وہ ہر رات کو 8 رکعت پڑھا کرتے تھے، لیکن وہ صلاۃ التہجد تھی، اور اس کے بعد 3 رکعت وطر تھے۔ وطر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز کے ساتھ نہیں پڑھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر رہنے دیتے تھے، اور تہجد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 8 رکعت پڑھ کے اس کے بعد 3 رکعت وطر پڑھا کرتے تھے، 11 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ یہ صلاۃ التہجد تھی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض تھی، جبکہ امت پر فرض نہ تھی۔ اب اس کو کہہ کر یہ ہم بھی وہ پڑھیں گے، وہ تو ایک فرض نماز تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی، جس کا ذکر تو ہمارا قرآن بتاتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، قم اللیل، قم کا مطلب کھڑے ہو جائیں، لیل رات کو، الا قلیلا رات کے قلیل حصے میں، کچھ حصے میں آپ رات کو کھڑے ہو جائیں، نماز پڑھیں۔ یہ تہجد کا ذکر دیکھیں سورہ مزمل فرما رہی ہے۔ اب کیا کتنا کھڑے ہو جائیں، آگے اگلی آیت دیکھیں، نصفہ، آدھی رات کھڑے ہو جائیں، اب انقص منہ قلیلا، یا پھر اس سے کچھ کم، قلیلا یعنی اس سے کچھ کم کر دیں، تو اس طرح پڑھیں۔ اور کیا کریں اس میں، او زد علیہ، یا اس کو کچھ بڑھا دیں، یعنی اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا کہ آپ جو ہے یا تو آدھی رات پڑھیں، آدھی رات تک، یا اس کو آپ بڑھا دیں یا اس کو کم کر دیں۔ تہجد کی نماز فرض کر دی گئی، اس کا بڑھانا، لمبا کرنا، چھوٹا کرنا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں رب تعالیٰ نے کر دیا۔ اور کیا کریں اس میں، ورتل القرآن ترتیلا، اور اس میں رتل القرآن، اور ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھیں۔ ترتیل کا مطلب ہوتا ہے ایسے خوب ٹھہر ٹھہر کر، ورتل القرآن ترتیلا، اسی آیت پر جو ہے یہ تجوید جو ہے وہ بنائی گئی ہے، کہ تجوید قرآن پاک کو پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کو تجوید کہتے ہیں۔ اور تجوید کا سلسلہ جو ہے وہ اسی آیت سے نکلتا ہے، کہ قرآن پاک کو اس طرح پڑھا جائے کہ اس کا ہر مخرج جو ہے وہ اس طرح واضح ہو جائے، اور قرآن کی حسین طریقے سے سمجھ آ جائے، قرآن کو ایسا خوبصورت طریقے سے پڑھا جائے، اور پیچھے سننے والے اس کی لذت کو محسوس کریں، اس کے سینوں میں بیٹھتا جائے، اس کے اندر یہ لذت آئے، سکون آئے، مزہ آئے، اللہ کی طرف قربت آئے، کیونکہ قرآن جب سینے میں چلتا ہے نا، بیٹھتا ہے نا، تو وہ پھر اللہ کی طرف سے وہ سکینہ اترتا ہے، یعنی سکون آتا ہے، اتنا سکون ملتا ہے کہ رحمت ہی رحمت ہو جاتی ہے، برکت ہی برکت ہو جاتی ہے۔ یہ تو دیکھیں نا قرآن پاک میں کلیئر ہے کہ وہ 8 رکعتوں والی نماز تو تہجد والی نماز تھی، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ تو فرض تھی۔ یہ سورہ مزمل قرآن بتا رہا ہے، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی فرض والی نماز کو اپنے اوپر چسپاں کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو آپ دیکھیں نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے ہم وہ کر نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر 4 شادیاں، 4 نکاح کر سکتے ہیں، ہم زیادہ نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متواتر روزے رکھتے تھے، مغرب کے وقت بھی روزہ نہیں افطار کرتے تھے، کتنے کتنے دن روزے رکھتے تھے، یا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، اب میں تفصیل میں جاؤں تو بہت ساری باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے ہم نہیں کر سکتے۔ ہم تو صرف وہ کریں گے جو شریعت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور وہ ہم نے صرف شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے۔ قرآن و سنت کا پیغام جو ہمارے اوپر ہے، جو ہم نے فالو کرنا ہے، جس کی پیروی کرنی ہے، وہ تو شریعت ہے، اس کو فالو کرنا ہے، اس کے مطابق ہم نے زندگی بنانی ہے۔ تو آپ دیکھیں نا، اس طرح آپ کہیں کہ جی ہم نے 8 ہی پڑھنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ وہ تو ان کی نماز تھی، ان کی نماز کو اپنی نماز کیسے بنا سکتے ہیں، اور ان کو فالو کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو صرف فالو کرنا ہے صرف شریعت کو، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، جو کچھ اس میں ہے وہی ہم نے کرنا ہے، لبیک کہنا ہے، اور بس پھر ہمتن گوش وہی کام کرنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ہمارے لیے شریعت بنا دی قرآن و سنت کے مطابق۔ وہ شریعت کا جو حکم ہے وہ ہمارے اوپر اس کو کرنا ہر صورت لازمی ہے، بس۔ اب اس بات میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں جو نماز پڑھائی تھی، جس کو ہم کہتے ہیں نماز تراویح، پہلی تو بات یہ ہے کہ تراویح نماز اس وقت نام نہیں تھا، اب تراویح کیسے پڑھا اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس رات کی نماز کو، جس کو صلاۃ اللیل کہہ دیں، یہ 3 راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، اس کے بعد چھوڑ دیں، تو ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں پر یہ نماز تراویح فرض نہ ہو جائے،
یہ پہلے 5 نمازیں بڑی مشکل سے پڑھیں گے، ان کو پتہ تھا نا کہ جو آنے والے ہیں وہ 5 نمازیں بڑی مشکل سے پڑھیں گے، تو یہ تراویح فرض ہو گئی تو کیسے پڑھیں گے؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں یہ پڑھائی، اس کے بعد اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پڑھایا تاکہ یہ فرض نہ ہو جائے۔ اب اس جو 3 راتیں پڑھائیں ان کے بارے میں جو حدیث ملتی ہے، یہ بڑی حدیث ہے، اس میں اس کو ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں اس کو روایت کیا گیا ہے، اور اس میں ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے۔ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں میں، جو ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں موجود ہے، وہ حدیث جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں قیام فرمایا اور نماز پڑھائی، اور جس کو لوگ آج نماز تراویح کہتے ہیں، وہ قیام اللیل تھا، تو اس کے بارے میں یہ حدیث ہے۔ فرماتے ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لمبی حدیث ہے جس میں میں آپ کو مختصر اتنا بتاتا ہوں جو ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رمضان کے روزے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری عشرے کی 3 راتوں میں تراویح کی نماز پڑھائی، یعنی قیام اللیل اس وقت کہا جاتا تھا، تو یہ نماز ادا فرمائی۔ اب پہلی رات اول وقت میں، یعنی عشاء کے فوراً بعد یہ نماز پڑھائی گئی، یہاں تک کہ تہائی رات ختم ہوتے ہوتے یہ نماز پڑھائی گئی، یعنی تہائی رات ہوتے ہوتے اس نماز کو ختم کیا گیا۔ تو گویا پہلی رات نماز جو ہے اتنی پڑھائی گئی کہ تہائی، اگر رات کے 3 حصے بنا لیں تو پہلا حصہ جو ہے رات کا وہ ختم ہونے تک اس نماز کو پڑھایا گیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ دوسری رات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، وہ نصف شب تک اس کو پڑھ کر ختم کرایا گیا، تو نصف شب تک پڑھائی گئی، یعنی تو پھر فرماتے ہیں کہ ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نصف شب کے آگے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی پڑھائیں، یعنی درخواست کی گئی کہ آپ اب آدھی رات اب ہو گئی تو کوئی بات نہیں، ہم بیٹھے ہیں، اب اور آگے پڑھائیں، ہم تیار ہیں پیچھے نماز پڑھنے کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آگے نہیں پڑھائی، اور ساتھ فرمایا، کیا فرمایا کہ جس نے امام کے ساتھ قیام کیا اس نے پوری شب کا قیام کیا، یعنی جس نے امام کے ساتھ قیام کیا، امام کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی گویا یہ جو سنت نماز، یہ جو تراویح والی ہے، یہ جس نے امام کے پیچھے پڑھی تو اس نے یہ نہیں فرمایا کتنی رکعتیں پڑھی، اس میں کوئی رکعتوں کا ذکر نہیں ہے، جس نے امام کے پیچھے پڑھی تو اس نے گویا ساری رات کا وہ جو ہے قیام کیا۔ اب تیسری رات کی بات آ رہی ہے کہ تیسری رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری شب میں ہمارے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کو بھی جمع کیا، اور سب کے ساتھ یہ تیسری رات جو قیام اللیل تراویح کی نماز تھی وہ پڑھی، اور یہاں تک کہ ہمیں خوف ہوا کہ سحری کا وقت نہ ختم ہو جائے، یعنی سحری کے وقت ختم ہونے تک وہ نماز پڑھائی گئی۔ تو یہ جناب جو 3 راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، تو آپ اس کو ذرا غور کر لیں، وقت کو پہلی دفعہ جب پڑھائی گئی تو تہائی رات تک، پھر دوسری رات پڑھائی گئی تو نصف شب تک، آدھی رات تک، تیسری جو پڑھائی گئی کہ اتنی رات تک کہ وہ جو ہے اب سحری کا وقت جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے، یعنی اینڈ تک، جو سحری کے ٹائم کے تک پڑھائی گئی۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں رات پوری کو کور کیا، ساری رات، یعنی کہ آپ پہلے پڑھائی نصف تہائی رات تک، پھر دوسری رات پڑھائی آدھی رات تک، تیسری رات پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سحری کی نماز تک۔ گویا اس سے ثابت ہوا کہ بندہ جو ہے وہ ساری رات قیام کرے، جس وقت بھی کرے اس کو وقت ملے وہ قیام اللیل کرے، نماز پڑھے، تراویح پڑھے، یہ اللہ کے حضور حاضر ہو جائے اور اپنا سر جھکا لے
اور رحمت اللہ کی لے لے۔ اور ایک اور حدیث جو کہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص رمضان المبارک کی راتوں میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کتنی بڑی شان ہے۔ تو آپ اس پہ غور کریں تو اس میں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات کا قیام جو ہے اس کا ایک منظر پیش کیا ان 3 راتوں میں۔ اب اس میں وہ نہیں ہے کہ 8 رکعتوں والی بات، جبکہ آپ دیکھیں تاریخ پڑھیں، جس طرح میں نے دیکھا ہے کہ آپ دیکھیں اس کو اچھی طرح پڑھیں، سمجھیں، تاریخ دیکھیں پوری، رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آگے تک چلتے جائیں، اب تک آئیں۔ تو آپ پہلے تو دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی لوگ 8 رکعتیں بھی پڑھتے تھے، 20 رکعتیں بھی پڑھتے تھے، لیکن زیادہ تر 20 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اس وقت 20 رکعتوں پر اتفاق ہو چکا تھا، اور جس کو کہتے ہیں اجتہاد ہو چکا تھا، اور شریعت کا حصہ ہے۔ شریعت، اجتہاد بھی شریعت کا ایک زینہ ہے جو ہو چکا تھا، تو وہ بہتر عمل ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ جو 8 رکعتوں والی بات کو میں تھوڑی سی عرض کرتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نماز تہجد تھی جس کو قرآن پاک میں بتایا گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی۔ تو اس لیے وہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض نماز تھی۔ اب اس کو آپ تراویح کی نماز کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہے نا، اس کو آپ، وہ تو ایک قرآن بتا رہا ہے جس کو کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا ہے۔ تو یہ تو قرآن بتا رہا ہے، وہ تو ان پر فرض تھی۔ تراویح کی نماز جو ہے وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے جس کو آپ قیام اللیل کہہ سکتے ہیں۔ رات کے حصے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تہائی رات، پہلی رات پڑھا کر فرما دیا کہ آپ اس عرصے میں، تہائی رات کے عرصے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر نصف شب تک پڑھا کر پھر فرما دیا بھی آپ آدھی رات تک بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر آپ نے نصف شب سے آگے جو ہے سحری کے وقت تک پڑھا دیا، آپ اس کو کسی وقت بھی قیام کر سکتے ہیں۔ گویا یہ جو ہے پھر اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا بیچ میں کہ امام کے ساتھ جس نے قیام کیا، گویا نماز یہ تو تراویح کی ہے یا قیام اللیل امام کے پیچھے ہی پڑھنی پڑے گی۔ اب اس کی رکعتیں اس حدیث میں موجود نہیں نظر آ رہی، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب رکعتیں تو پھر پڑھیں گے۔ اب لوگوں نے رکعتیں لے لیں 8، بھئی ہم اتنی پڑھیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، تو پھر آپ وہ کام تو نہیں کر سکتے نا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اگر حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ نے جب فیصلہ کیا ہم وہ کام کریں گے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر فرمایا کہ وہ کام جو میں کرتا ہوں وہ آپ نہیں کر سکتے۔ میں متواتر روزے رکھتا ہوں، آپ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ میں نے اپنا یہ جو ہے آپ کو ان کے اوپر دیکھیں نا کتنے شادیاں، نکاح، 4 نکاح بندہ کر سکتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کیے وہ اس طرح کیسے کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی صحابہ کرام کو بلا کر فرما دیا کہ آپ وہ کام کر ہی نہیں سکتے جو میں کرتا ہوں، آپ نے تو وہ کرنا ہے جو آپ کے اوپر لازم ہے، جس کو شریعت کہتے ہیں۔ شریعت جو ہے وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہم نے ہر صورت ادا کرنا ہے، بس شریعت کا کام کرنا ہے۔ تو اب یہ قیام اللیل جو ہے، رات کا قیام جو ہے، یہ اس میں یہ کتنی رکعتوں کی تعداد اس میں نہیں آئی، جتنی آپ پڑھ لیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہائی رات قیام کیا، نصف رات قیام کیا، پھر آپ نے سحری کے وقت تک، جتنا آپ پڑھ لیں بہتر ہے۔ اور امام کے پیچھے کی بات اس میں آتی ہے، تو امام کے پیچھے گویا 20 رکعتوں کا ایک اتفاق ہو چکا ہے جس کو ایک امت مسلمہ مان چکی ہے۔ اس وقت حرمین شریفین جو ہے بیت اللہ شریف میں، اللہ کے گھر میں بھی 20 رکعتیں پڑھائی جاتی ہیں تراویح کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد جو ہے مسجد النبوی ہے، اس کے اندر بھی 20 رکعتیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ کسی جگہ بھی دیکھ لیں، اور اتفاق جو سب کا 20 رکعتوں پر ہو گیا ہے، اور اس کو اجتہاد بھی کہتے ہیں جو کہ شریعت کی ایک روح ہے، شریعت کا ایک زینہ ہے، تو اس کے مطابق پھر عمل کر لیں۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ 8 رکعتیں آپ پڑھیں، پھر آپ پڑھیں اس کو اور جائیں، پھر آپ اتنا لمبا آپ دیکھیں کہ وہ پھر کیا ہوگا،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پنڈلیاں مبارک ہیں نا، تو وہ سج جاتی تھیں، یعنی سوج پڑ جاتی تھی، وہ موٹی ہو جاتی تھی۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ خود، میں نے خود آبزرو کیا ہے، آپ خود دیکھیں کہ جو ہے نا، جب آپ نماز پڑھیں گے، لمبا آپ قیام کریں، تو آپ دیکھیں کہ آپ کے پاؤں سن ہو جاتے ہیں، آپ کی جسم جو ہے وہ آپ گرنے والے ہو جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا، ہم امتی جو لوگ ہیں، ہمارے اوپر آسانی کیا ہے کہ رکعتیں بڑھا لیں، رکعتیں بڑھا لیں، قرآن کو تھوڑا کر لیں۔ اس میں جو قرآن تھوڑا تھوڑا ہر رکعت میں پڑھیں گے تو پھر اتنا ہو جائے گا جتنا کہ پڑھنا چاہیے۔ تو ایک یعنی اس طرح کا سلسلہ بنایا گیا، رکعتوں کو بڑھا دیا گیا تاکہ یہ بندے جو ہیں ان کے جسم کی موومنٹ ہوتی رہی، حرکت بھی ہوتی رہے، اور یہ ان کو آسانی بھی ملتی رہے۔ اور اسی لیے اس کا نام تراویح رکھ دیا گیا کہ ریلیکس ہو جائیں، آرام سے پڑھیں، سکون سے پڑھیں، ریلیکس ہو کے پڑھیں۔ اس ریلیکس ہونے کو ہی تراویح نماز کا نام دیا گیا۔ تو اب یہی دیکھیں کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 38 رکعتیں پڑھی جاتی تھیں، اور 34 رکعتیں پڑھی جاتی تھیں، 36 رکعتیں پڑھی جاتی تھیں۔ تو اس وقت جو ہے یہ 38 رکعتیں پڑھتے تھے، اس کے بعد 3 وتر پڑھتے تھے، تو وہ 41 بن جاتی تھیں۔ تو آپ خود دیکھیں کہ اس میں جو روایات ملتی ہیں، ہسٹری ملتی ہے، وہ یہی تھی۔ 40 رکعتیں پڑھی جاتی تھی تراویح کی، 38 پڑھی جاتی تھیں، 36 پڑھی جاتی تھیں، 34 پڑھی جاتی تھیں، 28 پڑھی جاتی تھیں، 24 پڑھی جاتی تھیں، 20 پڑھی جاتی تھیں، اور 8 بھی پڑھی جاتی تھیں۔ تو اس لیے یہ کہتے ہیں نہیں جی، ہم آسان تھوڑی سے تھوڑی لیتے ہیں، ہم 8 لیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، 8 رکعتیں پڑھو، پورا قرآن ختم کرو، ٹانگیں جو ہیں وہ سن ہو جاتی ہیں بندے کی، آسانی پیدا کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام جب اللہ تعالیٰ ان کو اختیار دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امت کے لیے وہ کام مقرر فرماتے جو آسان ترین ہوتا سب کے لیے، تو وہ کام کرتے۔ تو ہمیں تو وہ حکم ہے کہ آسان ترین جو ہو وہ کرنا چاہیے نا۔ تو آسان ترین یہی ہے کہ وہ رکعتیں بڑھاؤ تاکہ جو ہے لوگوں کے جسم کی موومنٹ ہو، حرکت ہو، اور وہ جو ہے وہ کیونکہ زیادہ قرآن جب پڑھا جائے گا تو وہ سن نہیں سکیں گے۔ 8 رکعتوں میں تھوڑا سا پڑھ کے چلے جاتے ہیں، پورا قرآن کہاں ہوتا ہے؟ تو وہ قرآن کا وہ جو سلسلہ ہے، وہ جو سننے کا، اس کا وہ تو پورا نہ ہوا نا پھر۔ وہ ختم شریف بھی نہ سنا انہوں نے، نہ پورا سنا، نہ کوئی قیام صحیح ہوا، نہ امام کے پیچھے وہ امام راضی ہوا ان پر، نہ امام کے پیچھے انہوں نے صحیح۔ تو یہ چیزیں وہ نہیں بنتی، پھر بات نہیں بنتی۔ تو بات بنتی اس طرح ہے کہ جس طرح کا ایک مروجہ سلسلہ جس پر سب اتفاق، ایک میجورٹی جو ہے اتفاق کر چکی ہے، تو اس بھی کر لیں۔ 20 رکعت پڑھنے سے کیا ہوگا کہ 20 رکعت پڑھنے سے وہ لمبی رکعتیں زیادہ ہو جائیں گی، بندے کے جسم کی حرکت زیادہ ہوگی، رکوع سجود زیادہ ہوں گے، اور اس سے یہ ہے کہ جسم جو ہے وہ نہ سوج ہوگا، نہ سن پڑے گا، اور سکون بھی ملے گا، اور آرام سے نماز بھی ہو جائے گی۔ اور ہر 4 رکعت کے بعد جو ہے وہ بندے بیٹھیں گے تھوڑی دیر، اور وہ دعا پڑھیں گے، سبحان ذی الملک والملکوت، یا اور بھی دعائیں پڑھیں، اور اس طرح سے اس کے بعد پھر اگلی 4 رکعتیں پڑھیں، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، جس طرح ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھیں تاکہ لوگوں کو پیچھے سمجھ بھی آئے۔ جب ایسا پڑھا جائے تو لذت ملتی ہے، تو بندے کا دل اور کرتا ہے۔ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس طرح پڑھتے ہیں کہ اگلا بندہ پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ ختم ہو گئی بھائی، کام ختم۔ بہانہ کیا ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، کام کرنے ہوتے ہیں، اس طرح ہوتا ہے۔ آپ نماز پڑھائیں، آپ اس کو اس طرح پڑھائیں جس طرح اس کے پڑھانے کا حق ہے۔ قرآن پاک کو کھول کھول کر پڑھائیں، اوپن کر کے پڑھائیں، ورتل القرآن ترتیلا کے مطابق اس کی ترتیل کر کے پڑھائیں، اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھائیں، اور سمجھائیں، وہ قرآن اگلے بندے کے دل میں اترتا جائے۔ جب بندہ جیسے ہوتا ہے نا، روٹی کھاتا ہے بندہ، ایسے بندہ پڑھے تو اگلے کے اندر ٹھہر سکون سے اترتا جائے اگلے کے سینے میں، تو ایسا سکون ملتا جائے، اس طرح کا طریقہ ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ جلدی میں وہ جو انہوں نے کام پہ جانا ہے ان کی مرضی ہے، وہ 4 رکعتیں پڑھ کے چلے جائیں، 8 پڑھ کے چلے جائیں، 10 پڑھ کے چلے جائیں، جتنے پڑھ کے چلے جائیں، ان کی اپنی یہ نماز جو ہے فرض تو نہیں ہے نا،
तरावी नमाज फ़र्ज तो नहीं है। ये तो हर बंदे की कैपेसिटी है, जितना उसने अगर काम करने है, कोई ऐसा मसला है तो वो चला जाता है, चला जाए। लेकिन यह है कि आपका काम है पूरा करें, आप उसको आसानी से पढ़ें, ठहर ठहर कर पढ़ें और समझाएं, और हर 4 रकात के बाद जो है थोड़ी देर बैठें और वो जो है दुआ पढ़ें, और खूबसूरती से फिर उसके बाद आराम तसल्ली से उठ के फिर अगली 4 रकात पढ़ें। फिर इस तरह से दो दो करके जैसे पढ़ते हैं वो पढ़ें। तो ये सही तरीका है ना, तो इस तरह से अमल करना चाहिए जो सही सुन्नत तरीका है। तो सहाबा कराम ने पीछे आप देखें ना, जो हमें ताबीन और उनसे जो बातें मिलती हैं, तो उन्होंने तो 38 36 36 34 28 और 24 रकातें तक पढ़ी हैं, 40 तक पढ़ी हैं उन्होंने, इसलिए कि रकातें उन्होंने बढ़ा दी, और ताकि कुरान जो है वो उतना पूरा उसके अंदर आ जाए, और रकातें उन्होंने बढ़ा दी ताकि जो है लोग जो है उनकी मूवमेंट भी हो, हरकत भी हो, उनका जिस्म जो है सुन भी ना हो, तसल्ली से भी रहे और आराम से वो कुरान भी सुन सकें। तो इस तरह से ये मामला हुआ। तो हमें जो है उस पर इत्तफाक करना चाहिए कि 20 रकातों वाली नमाज जिस पर अब सब कायम हैं, और इस लड़ाई करना और कहना 8 पढ़ेंगे, तो वो तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज थी, उन पर फ़र्ज थी, जिस तरह कुरान पाक में मैंने, तो उसको आप पकड़ के आप कहेंगे जी नहीं हम, फिर उसके बारे में दलाइल देते हैं 8 रकातों की, और दलाइल जो है किसी सही हदीस से साबित नहीं है, और किसी को आप देखें सियासत की जितनी भी किताबें हैं किसी में नहीं, ना तिरमिज़ी में हदीस है कोई, ना कोई जो है अबू दाऊद में है, ना इब्न नसाई में है, ना इब्न माजा में है, ना बुखारी में है, ना मुस्लिम में है। 8 रकातों की नमाज वाली कोई हदीस किसी किताब में नहीं है। वो जो है ना उसको देते हैं, कहाँ से देते हैं? तिबरानी से देते हैं, या इब्न हबान से देते हैं, इब्न खजीमा से देते हैं। इस तरह वो जो है मुख्तलिफ जो है वो जगह से, जहाँ से वो जो है ना वो सही में नहीं है, वो उधर से देते हैं, ये बयान करते हैं कि जी इस तरह की बातें हैं जी। अब उसको बंदा देखे ना, खुद गौर करें, जब ये बयान करते हैं 8 रकातों वाली बातें और बयान जो है, तो फिर आप सही हदीस लाओ, सही हदीस में कुछ भी नहीं है, किसी जगह भी नहीं है। ऐसे खामखा जो है ना वो बेहतर अमल क्या है कि हमें जो है ना इस वक्त जो उम्मत एक बात पर कायम है उस पर कायम हो जाना चाहिए, और 20 रकातों पर कायम है तो उस पर हमें कायम हो जाना चाहिए। आप, मैं बताऊं आपको कि जो 8 रकातों की बात करते हैं उसके बारे में भी आप देख लें कि वो हदीस जिसको बयान करते हैं वही एक हदीस है जो कि इस मुस्लिम शरीफ में भी है, बुखारी शरीफ में भी है, जिसमें 11 रकातों वाली नमाज की बात है। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज होती थी, 8 रकातें पढ़ते थे और 3 वितर पढ़ा करते थे। मैं आपको हदीस सुनाता हूँ, ये आप देखें कि ये है अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में रात की नमाज की तरावी कैसे पढ़ते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, फरमाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है खा रमज़ान का महीना हो या गैर रमज़ान का, अब ये बात सुन ले इसके अंदर क्या है, रमज़ान का महीना हो या गैर रमज़ान का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकातों से ज़्यादा नहीं पढ़ा करते थे, 4 रकात पढ़ते, उनकी खूबी और उनकी लंबाई का ना पूछो। फिर फरमाते हैं फिर 4 रकात पढ़ते कि उनकी खूबसूरती और लंबाई का ना पूछो, फिर इतना ज़्यादा खूबसूरत और लंबी होती थी। और फिर फरमाती हैं, फिर आगे ऐसे बात करते करते फिर फरमाती हैं कि आगे वो 3 रकात वितर बाद में पढ़ते थे, कुल 11 रकातें होती थी। तो ये वो नमाज थी जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ थी, जिसके बारे में सूरह मुज़म्मिल में कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फ़हु अविन कुस मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। तो ये बात थी। अब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज थी, और क़ियामुल लैल जो है नमाज, जो हमारी नमाज है वो हमारी क़ियामुल लैल है, और उसको तरावी इसलिए कहा गया कि हमने ना उसको रिलैक्स होकर पढ़ना है, ताकि जो है ना वो हम सुकून भी होता रहे और बंदों की, क्योंकि बंदे सुकून में भी रहें और अल्लाह का कुरान भी इनमें उतरे और इनको सुकून भी मिले और अल्लाह के दीन की समझ भी आए और रहमत भी हो, बरकत भी हो। और इस तरह से हमें ये, इसलिए हमने, और जिस पर इत्तफाक हो गया है 20 रकातों का, उस पर कायम हो जाना चाहिए और मान लेना चाहिए, ज़िद नहीं करना चाहिए। इस तरह लड़ाई झगड़े से कोई फ़ायदा नहीं होता। अल्लाह ताला हम सब को आपस में इत्तफाक इत्तेहाद की तौफीक दे और अपनी रहमत से हम सब को एक कर दे। आमीन।